अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बिलाखिर वजीर आजम साहब कोयटा आ गए। जो तदफीन थी शोदा की वो हुई। उसके बाद वजीर आजम साहब का तैयारा इस्लामाबाद से उड़ा, कोयटा पहुंचा। उन्होंने वहां पर जो हज़ारा खवातीन हैं उनसे फिर ताज़ियत भी की। ये जो क्राइसिस था पूरा, इसको मिसमैनेज जिस तरह से हुकूमत ने किया है, इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद कोविड वैक्सीन हमें कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि अब कुछ जिसे कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नजर आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान के इस हवाले से क्या इस वक्त इंतजामात हैं। हमारे साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब होंगे प्रोग्राम के दूसरे से, फिर अपडेट लेंगे उनसे हम कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से। इसके बाद ट्रंप ने अमरीकी तारीख बदल दी। इस हफ्ते बड़े ही तशवीशनाक इमेजेस जो शायद आपको दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नजर आए, इस तरह की इवॉल्व डेमोक्रेसीज में नजर नहीं आते, लेकिन अमरीका से ऐसे इमेजेस उभरे। और उसके बाद अब सूरत हाल मजीद संगीन है, क्योंकि 11 दिन है, 10 दिन है, और अब अमरीकी सदर के इस दौरान जो मजीद इम्पीचमेंट होनी है, जो दीगर मराहिल हैं, इस पर जरा थोड़ी सी आज अमरीकी सियासत पे भी नजर डालेंगे आखिर में प्रोग्राम के। आगाज करते हैं जी। कल जिसे कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके रात के 12 बजे शदीद सर्दी थी, लेकिन अगला दिन शुक्र है नहीं चढ़ा, मजीद नहीं बैठना पड़ा हज़ारा के लवाहिकीन को। जो कल रात एक मुआहिदा जो जिस पे दस्तखत किए गए, और ये फिर तय पाया कि जब ये शोदा की लाशों की तदफीन हो जाएगी तब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कोयटा आएंगे। इससे पहले परसों, बल्कि इनफैक्ट कल सुबह वो ये बात कर चुके थे कि जब ये लाशों की तदफीन होंगी तब मैं आऊंगा, ब्लैकमेल मत किया जाए मुझे। ब्लैकमेल पे काफी इतराज भी हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा क्या, जरा सुनिए। जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं, तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर मैंने उनको कहा है कि जैसे ही आप उनको दफनाएंगे मैं कोयटा आऊंगा। अगर आज आप उनको दफनाते हैं, मैं आज कोयटा जाता हूं लवाई। अब ये ब्लैकमेल का लफ्ज कल वजीर आजम साहब ने इस्तेमाल किया, बाद में क्लैरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने पीडीएम के लिए कही थी। आज जब वो हज़ारा की जो शोदा के लवाहिकीन से बात कर रहे थे तो लफ्ज ब्लैकमेल तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो बातचीत की उसको अगर हम पैराफ्रेज करें या उसका अगर हम कोई और मायने निकालें तो वो मोर और लेस वही था कि वजीर आजम साहब कह रहे थे कि ये कोई रूल ना सेट हो जाए कि कोई लाश लेकर बैठा रहे तो फिर वजीर आजम वज़ीर आजम को आना पड़े। अच्छा, अब जो रूल तय होना है ये कैसे होना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी खुशकिस्मती है कि 22 साल ऑपोजिशन में उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों को बताया कि भाई किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और जब वो हुकूमत में आए तो हमारा ख्याल था कि अपने ही सेट करदा स्टैंडर्ड्स के हवाले से वो वही इकदामात करेंगे। अब क्या कोई वजीर आजम जो है उसको यहाँ पे आना चाहिए है, ये बहस अलहदा है, ये किसी और दिन भी के लिए छोड़े जाते हैं। खान साहब के नजदीक क्या होता था, आज क्या होता है, क्या रूल तय होना चाहिए, और चंद साल पहले जब ये ऑपोजिशन में थे तब क्या रूल होना चाहिए था, इन दोनों का कंपैरिजन जरा सुन लीजिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई, मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे, छोड़े आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। मुझे खुशी ये है कि शुक्र है कि आपने हमारी बात मानी और शहीदों को दफना दिया। हजारा शिया कम्युनिटी से बसों से निकाल निकाल के लोगों को मारा गया। आसिफ जरदारी किधर गायब है? इतना सदर बनने का शौक था, किस लिए बना ये? इस हुकूमत के नीचे तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, बलूचिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। फौरी तौर पे गवर्नर रूल लगना चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ आए सीधा और आते भावलपुर चले गए, ये जरूरी था उनका कि जो तकसीम किया जा रहा है उसको रोकने के लिए कोयटा भी जाते। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। उस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब तकरीबन 48 घंटे बाद कोयटा पहुंचे थे, और फिर वो गवर्नर रूल लगा और फिर वो पूरा क्राइसिस उसको खत्म किया गया। यहाँ पर 6 दिन गुजर गए। बहरहाल फिर उसके बाद जो हज़ारा खवातीन हैं उनको दफन करना पड़ा, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए। अगेन ये बहस मुख्तलिफ है कि वजीर आजम को पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, लेकिन खुद ये रूल तय कर दिया था अपनी ऑपोजिशन में तहरीक इंसाफ ने कि वज़ीर आजम के आने के बावजूद भी सदर पाकिस्तान ना आए तो उस पर तनकीद की जाती है, और ये बात खान साहब कर चुके हैं। प्रोग्राम में अगले जाके इस पे पीडीएम के हवाले से भी बात होगी, लेकिन पहले हमारे अपने मेहमानों का मैं आपसे यहाँ तारुफ करा दूं। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद, यहाँ जावेद लतीफ साहब मौजूद है। एक मुआहिदा हुआ है, अच्छी बात जो उसमें से ये है, सिल्वर लाइनिंग कहूंगी, अच्छी बात। मुझे नहीं मालूम इस पूरे इशू में क्या अच्छी बात है या क्या कोई सिल्वर लाइनिंग है भी नहीं, समझ नहीं आती कि इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। वो ये कि एक रिटन मुआहिदा अब सामने आया है, जो शराइत थी हज़ारा कबीले की, अब वो उसको तहरीरी तौर पर लिखा गया है,
وربل اور تحریری دونوں گارنٹیز دی ہیں اس حکومت نے. تو ہم ویل بی واچنگ دیم ایون مور کلوزلی ناؤ کہ بھئی یہ تو جو بھی 6 دن لٹکا کے معاملہ جیسے تیسے سالو کیا, ایٹ لیسٹ یہ جو وعدے کیے ہیں ان میں سے کتنوں پہ جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب, یہ ویسے تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے کہ یہ اتنا لٹکا کے اور اس کرائسس کو اتنا کیا کہ میس اپ کر کے یہ کیسے سلجھایا ہے آپ لوگوں نے؟ بیکاز 6 دن کسی کے لیے بھی ایسے بیٹھے رہنا, یہ ایکچولی حکومت کی کامیابی کیا, یہ ناکامی ہے 6-7 دن اگر لوگ وہاں پہ بیٹھے رہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شروع میں ہو جاتا تو بہتر تھا, اور خان صاحب شروع میں بھی جانا چاہ رہے تھے, لیکن جس طرح سے معاملات انفولڈ ہوئے تو کچھ حکومتی لحاظ سے مجبوریاں بھی تھیں اور اس وجہ سے شاید فوری نہ جا سکے, اور پھر مختلف پلیئرز اس میں آئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جتنا جلدی ہوتا اتنا بہتر ہوتا, لیکن بعض کاموں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, شاید اسی میں کوئی اللہ کی حکمت تھی. افسوس سے اس چیز کا ہے کہ خواتین اور جو ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں تو ان کو جو ہے وہاں بیٹھنا پڑا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے وہ جنازے وغیرہ ہو جائیں, تدفین ہو جائے, لیکن پھر کچھ اور لوگ بھی اس میں آئے. بہرحال اب ان چیزوں میں میرے خیال میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان صاحب نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی, انہوں نے عرض کیا تھا کہ میں جاؤں گا, اور ہم بھی یہ کہتے تھے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ. اس وقت باقی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اپوزیشن کی بھی گئی, جن کو میں سراہنا چاہتا ہوں, وہ گئے وہاں پہ. کچھ گفتگو وہاں ایسی ہوئی جو ادھر وہ نہ کرتے تو مناسب تھا, لیکن بہرحال چونکہ وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے مناسب جانا وہ گفتگو ادھر کی جائے. لیکن ایک جو دیکھیں ایک بات کہ اس وقت قاتلوں تک حکومت کا ہاتھ ابھی تک نہیں گیا, اصل کام تو وہ ہے نا. لیکن جو آپ نے سلور لائننگ کی بات کی ہے, وہ جو میں اس کو ادھر سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آفٹر آل 6 or 7 days ordeal جو ایک چیز ہے جو میسج گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جو ہماری قوم ہے اس میں ایک صلاحیت ہے کہ مشکل صورتحال سے ہم نکل آتے ہیں, اور پھر ہمارے اندر جو ہے ایک خاص قسم کی یونٹی بھی ہوتی ہے. ایک اسٹرانگ میسج ضرور گیا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے. علماء نے اس میں اچھا رول ادا کیا, میں سمجھتا ہوں جو ہمارے اہل تشیع کے علماء ہیں انہوں نے اچھا رول پلے کیا, اس میں پازیٹیو رول پلے کیا ہے, اور انہوں نے معاملے کو ڈیفیوز ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب آپ. لیکن یہ جو انتظامیہ ہے, جو ڈیسیجن میکنگ ہے, بڑی لیٹ ایکٹیو ہوئی. آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں کے وہ بھی دبئی بیٹھے رہے, ان کو شاید حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے وزراء پتہ نہیں انہیں کیا بتا رہے تھے, ان کا خیال تھا شاید یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. لیکن چلے آل ان دا اینڈ ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس تو ہے نا بطور حکمران آپ کے لیے, بیکاز اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اقتدار کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں اور اپوزیشن میں کتنا آسان ہوتا ہے مطالبے کرنا, جس میں حکومت میں خود آ کے پھر ان پہ پورا اترنا آپ کے لیے ہی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ تو خیر ایک ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہے گی, میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اصل ایشو تو یہ تھا ہی نہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں اور یہ تدفین ہو, سارا کچھ ہو. وزیر اعظم صاحب نے تو آنا تھا, اور ہم لوگوں نے آ کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کیا, ہم نے اپنا فرض نبھایا. لیکن اصل ایشو اس میں جس پہ ڈیبیٹ میں افسوس سے بات کر رہا ہوں 7-8 دنوں سے ہو نہیں سکی, شاید اس میں آپ لوگوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے, کیونکہ ڈیبیٹ ایک اور طرف چلی گئی کہ خان صاحب کب تشریف لائیں گے, کس وقت آئیں گے, اس طرح کی باتیں ہوئیں بہت زیادہ. اصل میں جو ڈیبیٹ ہونی تھی وہ یہ تھی کہ ہزارہ کمیونٹی کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جو وی آر مور دین 100% شیور کہ باہر سے ہی سارا جو آرکسٹریٹ ہوا ہے. ظاہر ہے اندر سے کچھ لوگ یوز ہوتے ہیں تو باہر سے جو ہے ان کو موقع ملتا ہے, لیکن جو اس کے ڈانڈے ہیں وہ تو ہندوستان کی طرف ہیں, وہ تو دہشت گردی تو ہمارے خلاف جو ہوتی ہے. اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کیا اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس پہ دوبارہ بیٹھا جائے. میں سمجھتا ہوں وقت بالکل آ گیا ہے. میں نے کل سینٹ میں اسپیچ کے دوران یہ بات کی ہے کہ ہم سیاستدان اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل کا حل پالیٹکس میں ہی ہے تو پھر the place to decide these بالکل جی, اور matters is Parliament انیشیٹو House. تو وفاقی حکومت کو خود لینا ہوگا. جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے انیشیٹو اس کا ہوتا ہے, وہ دعوت دیتی ہے, وہ دوسروں کو جو بھی ڈائیلاگ کرنا ہے, ڈیبیٹ کرنی ہے, پالیسی ڈسکشن کرنی ہے, یہ انیشیٹو آپ کو ہی لینا پڑے گا. لیکن اس وقت اپوزیشن جو ہے بائی دا وے پی ڈی ایم کی حوالے سے بات کریں گے, جاوید لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں. آج پی ایم ایل این کا ایک اجلاس بھی ہوا, اور اس میں پھر یہ میرا خیال ہے کچھ اسٹریٹجی جو ڈسکس ہوئی, جو اس کا تھوڑا سا ایک جھلک باہر آ کے احسن اقبال صاحب نے بات کی. انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں کسی لیول پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہی ہیں. یہ پی ایم ایل این کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ذرا سن لیا.
مسلم لیگ نون کے مرکزی پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کے اندر جو بائی الیکشنز ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے امیدواروں کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان انتخابات میں حصہ لے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں وہ ہم سے تعاون کریں گی۔ جی جاوید لطیف صاحب، اگر یہ پی ڈی ایم سے آپ لوگوں نے اب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے، obviously پھر اس کے بعد سینٹ انتخاب میں بھی حصہ ہی لیں گے، تو پھر میرا خیال ہے آپ کی کیا اگلی جو 1.5 مہینے کی 2 مہینے کی جو پوری ایکسرسائز ہے وہ موومنٹ چلانے پہ ہوگی، یا یہ انتخابات کے اوپر جو آپ لوگ فوکس کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چلیں گی؟ آپ لوگوں نے اس پہ سوچ لیا ہے، ابھی سوچنا ہے، یا کیا اس پہ بھی آپ کا سٹانس ہے؟ شکریہ ماریہ، اگر اجازت دیں تو جو پہلے آپ جس موضوع پہ بات کر رہی تھی اس میں 2 جملے میں کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے وہاں جا کے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہ روایت نہ بن جائے کہ ایک میتیں رکھ کے کوئی احتجاج کرے اور وقت کے پرائم منسٹر کو آنا پڑے، میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ، ایسی کوئی دہشت گردی نہ ہو کہ جس پر لوگوں کو اپنی میتیں رکھ کر اپنے مطالبات منوانے پڑیں۔ وقت کے پرائم منسٹر کو پہلے یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا، جو بلیک میلنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، بلیک میل وہ خود کرتے رہے اپنی جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کی حکومتوں کو، اداروں کو۔ تو آج جو ان کو کوئی عقل کی بات کرتا ہے تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید جس طرح میں لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا آج اسی طرح مجھے بھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے۔ یہ ان کی ایک اپنی ذہنی سوچ ہے۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج مجھے بڑے دکھی دل سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مظلوم میتیں ہار گئیں اور ایک ضدی انا پرست پرائم منسٹر جو ہیں، طاقتور پرائم منسٹر جو ہیں، وہ جیت گئے کہ دفنانے کے بعد انہوں نے۔ دیکھیں میاں جاوید لطیف صاحب، اس ایشو پہ نا میں آپ سے دو باتوں پہ، ایک تو ڈس ایگری میں اس لیے کرتی ہوں کہ نیریٹو وائز اس کی پوری مینجمنٹ ٹیربل تھی پی ٹی آئی کی، مطلب اس سے زیادہ میرے پاس اب کوئی سخت الفاظ نہیں ہے۔ اس معاملے کو کھینچا گیا، ایک کرائسس تھا، اس کو طول دیا گیا، بعد میں ریلیف دے کے ایسے شو کیا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس معاملے کو 24 سے 48 گھنٹوں میں سالو ہو جانا چاہیے تھا، بیڈ مینجمنٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن جو دوسری طرف یہ جو معاہدہ ابھر کے آیا ہے سر، یہ ایک کانکریٹ چیز ہے، اس کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ سیاسی جماعتوں کی باتیں آپس میں نیریٹو علیحدہ ہے، ٹیربل آپٹکس، ٹیربل نیریٹوز، لیکن یہ معاہدہ جو ہے آئی تھنک یہ ایک کانکریٹ چیز ہے۔ اس پہ تھوڑا سا حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے، کیونکہ پہلے کوئی ریٹن چیز اس طرح سے ہوئی نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میرے نالج میں نہیں ہوئی، کریکٹ کر دیں مجھے کسی کو معلوم ہے تو۔ ماریہ اگر اجازت دیں تو پھر آپ کے یہ بات تو علم میں نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے ریٹن کو معاہدہ ہوا یا نہیں۔ جہاں تک آپ کا اس معاہدے کے حوالے سے تعلق ہے تو آپ کو 73 کا آئین ایک معاہدہ، ریٹن معاہدہ ہے، کتنا اس پر عمل ہوتا ہے یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے بات۔ اور اگر معاہدوں پہ، اگر تحریروں پہ اگر کوئی عمل درآمد ہوتا ہو یا اس سے لوگوں کو انصاف ملتا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ احتجاج ضرور کرے گا اور تحریراً انتظامیہ سے، حکومت وقت سے معاہدے لیا کرے گا۔ مگر اس کا کوئی جو حیثیت ہے یا ہم سمجھتے ہیں جتنی، وہ آپ کے سامنے 73 کے آئین کی میں نے آپ سے، اس سے بڑا ڈاکومنٹ تو اور کوئی نہیں نہ ہو سکتا۔ اب آ جائیں جو بات آپ نے کہی کہ پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی، دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ ہم استعفوں پر بھی اسی طرح قائم ہیں، ہم مارچ کے حوالے سے بھی اسی طرح قائم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ماریہ ہم اپنے حلقوں میں آتے ہیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ان سے کب جان چھڑاؤ گے ہمارا جینا محال ہو گیا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم آٹا، ہماری خرید جو ہے اس پہنچ سے ہماری سے دور ہو گیا ہے، دالیں، چینی، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ ہم
سبزیاں، گیس، بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گئے. تو سر آپ انہیں کیا بتاتے ہیں پھر اب کب جان چھڑوائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو 21 جنوری کو لانگ مارچ کی، جنوری میں لانگ مارچ اسلام آباد لانے کی آپ کی اپنی کمٹمنٹ تھی نا، جو اوریجنل آپ کا آیا تھا پہلا ڈرافٹ اس میں. تو پھر آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ اب تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ موسم پہ ڈیپینڈ کرے گا، تو آپ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ موسم ٹھیک ہوگا تو پھر ہم جان چھڑوائیں گے. یہ کیا ہے اس وقت سٹیٹس؟ نہیں ماریا، موسم کا بھی آپ کو یہ علم ہے کہ میکسیمم 15-20 دن یہ سرد موسم رہے گا، اس کے بعد موسم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی اشارے کے بغیر کوئی تحریک چلے، ایک عوامی خواہش پہ یا عوامی دباؤ میں کوئی تحریک چلے کسی حکومت وقت کو ہٹانے کے لیے؟ یہ پہلا موقع ہے. اس لیے اگر یہ کوئی کہے کہ ان کی خواہش پہ ہم ڈیٹیں دیں یا ان کی خواہش پر استعفے دیں اور ان کی خواہش پر ہی لانگ مارچ کریں، آپ تو اشاروں پہ ہی کر رہے ہیں نا. آپ لوگوں کے تو رابطے ہیں مختلف ایمبیسیز میں، یہ وہ آپ سے رابطے کریں، آن ریکارڈ ہے حکومت کے وزراء یہ بات کہہ رہے ہیں. تو آپ بھی شاید اشارے کا انتظار کریں یا گزر گیا یا آنا ہے، وہ کیا بتا دیں. ماریا ایک سیکنڈ بڑی بات کر دی آپ نے. مگر ماریا، آپ کے پروگرام میں ہی ایک منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں، نام لے دیں کون سی اپنا ایجنسی سے، کون سی ریاست سے ہمارا رابطہ ہے. یہ تو پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور پاکستان مخالف قوتوں کو، ریاستوں کو پاکستان کی ترقی قبول نہیں ہے، اس لیے پاکستان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی کون سی ہو رہی ہے وہ بتا دیں، اور دوسرا نام لے دیں کہ کون سی ریاست جو ہے ان کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے. نام نہیں لیے جاتے بیکاز 2014 کے دھرنے میں یہی بات آپ کی حکومت کہتی تھی کہ بھئی جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کسی کو پسند نہیں آ رہے اور ہمارے ان کے ساتھ سیبوٹاج کرنا چاہ رہے. ممالک میں ریاست لیول پہ حکومتیں نام نہیں لیتی. ہم نے نام لیے تھے. اچھا، نام لیے تھے آپ؟ ماریا، ہم نے نام لیے تھے. نہیں اس طرح نہ کریں. ہم نے نام بھی لیے تھے اور چہرے بھی عیاں کیے تھے. اور آج بھی ہم نام بھی لے رہے ہیں اور چہرے بھی دنیا کو بتا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اب آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شاید 15-20 دن سے زیادہ آگے نہ ہو کیونکہ موسم کا اتنا ہی گنجائش، اتنا ہی ٹائم آپ نے رکھا ہوا ہے، تو حکومت کو تو ریلیکس ہونا چاہیے. علی محمد خان صاحب، میرا خیال ہے جتنے ریلیکسڈ آپ کے وزراء اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں واقعی کوئی سیریس آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آگے گیدر کر سکتی ہے مومنٹم، یا الیکشن میں آپ کا خیال ہے یہ زیادہ بزی ہو جائیں گے، اپنی انتخابی پالیٹکس میں بزی ہو جائیں گے، تو بھی آپ کو ایک لائف لائن مل گئی ہے اب؟ نہیں، ریلیکس اس حوالے سے ضرور ہیں کہ عوام کا ان پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے، یا اس طرح سے نہیں رہا جو ماضی میں آج سے 15 سال یا 20 سال پہلے میاں صاحب یا پیپلز پارٹی کی جماعتوں پہ جو ہے یہ رہا. وقت جو ہے بہت چیزیں جو ہے عیاں کر دیتا ہے. سیاسی باتیں ہم ایک دوسرے پہ لان تان بہت کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ میں بڑا حیران ہوں. وہ کیا، وہ ایک شعر ہے کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. کہ میں حیران ہوں جاوید صاحب کی جماعت اور ان لوگوں کی میں کہ کس طرح یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ the way they had destroyed Pakistan in the last 3 decades. 85 کے بعد سے تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھتا رہا، 2011 کے بعد ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی اس جنگ میں شامل ہوا اسٹیٹس کو کے خلاف. لیکن آج اپوزیشن کے رہنماؤں کو بہت فکر ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے اور مہنگائی ہے اور عوام کو مسائل ہیں. آپ ہی کی حکومتیں تھی جی، 3-3 4-4 بار نہ روٹی ملا، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا، نہ لوگوں کی وہ مالی حالت ایسی بہتر ہوئی کہ لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر ہو. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ماریہ صاحبہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہوں اس ملک کی ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہو جب آپ مظلوم ہوں. کیونکہ وہ جو ہماری ایز اے لائر بات کروں، جوڈیشل موومنٹ میں اعتزاز صاحب جب بولا کرتے تھے نا کہ ریاست ہوگی ماں جیسی، تو انہوں نے اس کو ستیلی ماں بنایا. 2 سال کا 2.5 سال کا ماریہ صاحبہ آپ ہم سے ضرور گلہ کریں، لیکن یہ پتہ ہے یہ لوگ کرتے کیا ہیں. میں کوئی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، میں اور جاوید صاحب اور آپ، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہے، دعا ہے، فاتحہ ہے. بعض اوقات ہمارے گاؤں کے دیہی علاقوں میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قتل کرتے ہیں نا، اور قاتل ملتا نہیں ہے، قتل کرتے ہیں لیکن پھر جا کے
وہ مقتول کے ورثاء کے ساتھ فاتح خانی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، بڑے ہمدرد بنتے ہیں. یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. آئی ایم یوزنگ اسٹرانگ ورڈز، لیکن یہ انہوں نے کیا بیسیکلی یہی ہے اس قوم کے ساتھ کہ 1985-88 سے لے کے 2018 تک انہوں نے اس کا معاشی بھی قتل کیا، اور اس سے بھی زیادہ جو قتل کیا ہے اخلاقیات تباہ کی، کہ کرپشن کو دیکھیں یہ آپ کا آپ یہ جو نقطہ ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی نہیں، یہ جو نقطہ ہے آپ کا نا یہ ٹھیک ہے، یہ آپ بے شک بات کر لیں، لیکن اس وقت جب آپ کے حلقے میں لوگ آپ کو بتاتے ہیں جی کہ چینی جو ہے وہ 100 روپے کلو سے اوپر چلی گئی ہے، تو آپ ان کو یہ پھر آپ ان کو کیا جواب، ان کو یہ بتاتے ہیں چونکہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا اس لیے کی، مطلب وہ تو آپ سے پوچھیں گے نا آپ نے 2.5 سال میں کیا کیا. نہیں یہ نہیں بتاتے. پھر کیا بتاتے؟ میں بتاتا ہوں. ان کو کہتے یہ ہیں کہ اس وقت جو آپ مشکل صورتحال میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ 30-35 سال لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے، لیکن اب آپ تسلی رکھیں، بڑے پیمانے پہ کرپشن جو ہے اس پہ بہت حد تک کمی کی گئی ہے، بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں. تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ کم از کم کچھ بھی ہو ڈاکہ مارنے والے اب حکومت میں نہیں ہیں، اب انشاءاللہ بچانے والے ہیں. اور ایک اور چیز بڑی اچھی ہو گئی ہے جو آپ نے اس پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جاوید صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی کی جماعتیں، یہ اچھا ہے، یہ سارے الیکشن بھی اکٹھے ہمارے خلاف لڑ لیں، کہ اگر کسی کو کوئی شک ہو کہ پاکستان کو تباہ کرنے والی سٹیٹس کو کون تھی، تو یہی ہے جو آج پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں. آج سارے اکٹھے ہیں، کیونکہ جب ایک ایماندار تھانے دار آ جاتا ہے تو علاقے کے سارے رساگیر اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ 7 مل کے الیکشن لڑنے کی، اس پہ جاوید ملک میاں جاوید صاحب یہ میرے لیے ویسے تھوڑا سا ایک اس لیے نیا تجربہ ہے کیونکہ سندھ میں تو چلے ٹھیک ہے، آپ ابھی ادھر بھی کچھ ہوگا، اس کے جواب میں پنجاب میں بھی ایڈجسٹمنٹس وغیرہ یا کوئی سوچنا ہوگا، تو یہ ووٹر لیول پر بھی آپ اپنے لوگوں کو کنونس کر پائیں گے، خاص طور پہ پنجاب میں، کہ بھائی اگر آپ نے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے؟ اور ابھی یہ تجاویز آپ نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھنی کب ہیں؟ یہ تو بھی آپ کی اپنی جماعت نے ایک طریقے سے اس پہ اصولی تجویز دی ہے نا. یہ بات ماریا آپ یہ بات درست کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ ابھی ڈسکس ہوا ہے، ابھی دیگر جماعتوں سے یہ بات نہیں ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی یہ انتخابی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، نہ یہ انتخابی اتحاد ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے ایک تجویز ہے کہ جو جس جماعت کی چھوڑی ہوئی سیٹ ہو اگر اسی کو وہاں الیکشن لڑنے دیا جائے اور دوسری جماعتیں پی ڈی ایم کی جو ہیں وہ مد مقابل نہ ہو تو زیادہ اچھا رہے گا. یہ ایک تجویز ہے ہماری. اب ایک میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں علی محمد خان، انہوں نے ایک بات کی کہ ابھی لوگ ہمیں آزما رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم بہتری کے کام کر رہے ہیں، 2.5 سال ہو گئے، کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے بہتر کیا. اور دوسرا میں یہ عرض کروں گا، آج عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ نواز شریف کی اور زرداری کی حکومت جو تھی اس سے کہیں بہتر تھا پرویز مشرف کا دور. اس سے آپ ماریا ان کے ذہنی جو سوچ اپروچ ہے جمہوریت کے حوالے سے اس کی عکاسی ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہوں گا، انہوں نے 2-3 آج باتیں اور کی ہیں. ایک بڑی بات انہوں نے اور کی یہ کہ 5 سال ہم نے حکومت کی خیبر پختونخوا میں اور دوبارہ ہم نے 2/3 اکثریت لے لی. اگر ہمیں 5 سال پورے کرنے دیے جائیں وفاق میں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. یہ بات میرا خیال ہے کہ آج پاکستان کا بچہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے کچھ اور وقت گزار لیا، 5 ماہ ہی اور گزار لیے تو غریب تو مار دیا، خدا نہ خواستہ اس ریاست کو ایسی تیسی نہ پھیر دیں. وہ کیا کہیں کہ بھئی 5 سال ہماری حکومت نہ، مطلب یہ تو ان کی سیاسی نیریٹو ہے نا، وہ اپنے ووٹر کو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن اور کیا کہے کوئی بھی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہوگی وہ اور کیا بات کہے گی، وہ یہی بات کہے گی نا. لیکن مشرف والی بات obviously I agree to it کہ یہ ماریا ایک سیکنڈ، پھر یہ کہیں جو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا بڑا کام کرنے والا ہوں، جس طرح انہوں نے چند ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ سمندر سے ایسا خزانہ نکلنے والا ہے کہ ہم قرضہ بھی اتار دیں گے اور ہر پاکستانی امیر بھی ہو جائے گا. آج پھر انہوں نے ایک ایسی بات کر دی، انہوں نے کہا میں ایسا کوئی کام کرنے والا ہوں جس سے پاکستان کا کوئی شہری بھوکا نہیں رہے گا. ہاں مجھے جو سمجھ آئی ہے جو وہ کام کرنے والے ہیں، پاکستان کی صنعت کو بند کر کے،
पाकिस्तान के कारोबार दुकानें बंद करके ये लंगर खाने खोल रहे हैं। फैसलाबाद के ताजिर आपसे एग्री नहीं करेंगे मियां जावेद साहब, फैसलाबाद के ताजिर शायद आपसे एग्री ना करें इस बात पे, वो कह रहे हैं हमारी इंडस्ट्री चकाचक चल रही है। बहरहाल मैं ये नहीं, बहुत सारे मुझे ये बता दें, मुझे ये मारिया इस तरह नहीं, मुझे ये बता दें कि अगर आप एक सेक्टर को पूरे पाकिस्तान के 400 जो कारोबारी सेक्टर हैं उनमें से एक को आप एग्जाम्पल बना के ये कहें कि फैसलाबाद की लूमें चल रही हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या सारे सेक्टर बंद करके आप लंगर खाने खोल के आप लोगों को बेकारी बनाना चाहते हैं, आप लोगों को हाथ फैलाने वाला बनाना चाहते हैं अली मोहम्मद खान साहब ने देने वालों की बजाय लेने वाले मांगने वाले बन जाएं। पे जाऊंगी जी अली मोहम्मद, ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आपको कहते हुए कोई फरमाइश है, कोई आपने मेरे में नहीं लफ्ज सुना है? फरमाइश मेरी है जो ये पूरी कर सकते हैं। देखें, जब आपस में इतना ये रल मिल गए हैं और जो बिल्कुल ही अब ये आपस में बिल्कुल एक ही रंग में रंग गए हैं, किसी को कोई शक था तो वो भी क्लियर हो गया, तो मेरी फरमाइश ही है कि मेहरबानी फरमा के फिर एक ही झंडे तले लड़ें, ताकि अगर कोई मेरे जैसा सादा बंदा हो उसको भी पता लग जाए कि पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार कौन है। देखें मारिया मेमन साहिबा, आप जो हैं एक एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन साथ ही खातून भी हैं, और खवातीन जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के बारे में बड़ी टची होती हैं, और कभी भी नहीं हो सकता कि एक जगह उसके बच्चे को 3 बार मार पड़े और उसको 4थी बार भेजे। खुदा ना करे अगर हम नाकाम होते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इमरान खान से बेहतर लीडर चुने और उसके पीछे जाएं, लेकिन इन लोगों के पीछे जिन्होंने हमारी एक जनरेशन लूज की है, जो अब हमारे मुस्तकबिल पे हंस रहे हैं, ये अपने आप पे हंस रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ उस फैसलाबाद को चालू करने वाला इमरान खान। देखिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपको जावेद साहब इसका जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं ब्रेक पे चले जाऊंगी। जी अली साहब, हाँ। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखें हमने कभी क्लेम नहीं किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठाने की बात करने वाले मियां साहब होते थे। फैसलाबाद जिन्होंने बड़ा प्यार दिया मियां साहब को, फैसलाबाद ने हमेशा इनको वोट इन पे निछावर किए, लेकिन उस फैसलाबाद की फैक्ट्रियों को चालू करने वाला इमरान खान था, जिसको सियासत ये कहते नहीं आती, जो मईशत को नहीं समझता और जो ये बात करते ना बेकारी। देखें जावेद साहब, प्लीज हम सियासत करें लेकिन किसी की इज्जत नफ्स से ना खेलें। वो मजदूर जो ममंद डिस्ट्रिक्ट से, जो बाजावर से, जो सिंध से, जो पता नहीं कहाँ से, फैसलाबाद, कराची और हमारे इस्लामाबाद आता है, वहाँ पेशावर मोड़ बैठा पूरा दिन मजदूरी करता है, शाम को खुले आसमान तले सोता है, उस मजदूर को जो मेहनत करता है, हम लोगों की तरह नहीं है, हमें से बहुत ऐसे हैं जो जिनके हाथ अवाम के खून में रंगे हुए हैं, जिनको मुंह को खून लगा हुआ है करप्शन का, वो वहां सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को उनको रात को रहने की जगह इमरान खान ने दी है। या आप उनसे जाके पूछे कि क्या वो बेकारी हैं या वो अलकासिब हबीबुल हैं, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। ठीक है, चले मुझे इस बहस को समेटना है। मियां जावेद साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है, अगर आपने इस बात का जवाब देना है। फिर मारिया पूरे फैसलाबाद समेत पूरे पाकिस्तान से कोई एक बंदा ऐसा निकाल के दिखा दें, यहां तक कि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं इनके हलके से कोई ऐसा बंदा निकाल दें जो कहे कि इन 2.5 सालों में मैं कंफर्टेबल हुआ हूं, इन्होंने कोई रिलीफ दिया है मुझे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। कोई एक शख्स ऐसा बता दे जो कहे कि मेरा कारोबार बेहतर हो गया, कोई ऐसा शख्स बता दे जो कहे कि अद्वियात सस्ती हो गई हैं। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया हजरात का। ये जो चैलेंज है मियां जावेद लतीफ साहब का कि भाई ये कोई बता दे कि क्या इस दौरे हुकूमत पे उनके मुआशी हालात बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं बेहतर हुए हैं या पहले से बुरे हुए हैं। ब्रेक पे जाएंगे, इसके बाद जरा कोविड के वैक्सीन पे अपडेट लेंगे कि भाई पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्या हमारी तैयारी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी इस दौरान नीचे खबर देख रहे हैं कि जी बरतानिया में मलका बरतानिया और उनके खावंद ने भी वैक्सीन लगवा ली है, और जो मैं डिटेल्स पढ़ी थी वो कुछ यूं थी कि यूजली वो अपनी सेहत के मामलात के हवाले से खबरें जो हैं उनको पब्लिक नहीं करते, लेकिन यहाँ पर मलका ने खास तौर पर यह कहा कि ये बात हमें पब्लिक को बतानी चाहिए है ताकि उनका वैक्सीन के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हो। लेकिन बहरहाल फैसल सुल्तान साहब, हम जरा लोकल उससे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जरा हमें सम अप कर दीजिए जो सेकंड वेव है कोविड की पाकिस्तान में, इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? क्या ये थोड़ी सी ये स्टेबल हो गई है या अभी भी ऊपर जा रहे हैं केसेस या नीचे की तरफ जा रहे हैं? इस वक्त कहां खड़ा है पाकिस्तान सेकंड वेव ऑफ कोविड में?
رائٹ جی. سیکنڈ ویو آف کووڈ کے بارے میں اگر سمرائزڈ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلی ویو کی نسبت اس کی پیک ذرا تھوڑی کم تھی پہلی ویو کی نسبت, لیکن اس کی جو تمام اعداد و شمار ہیں وہ کم از کم سمجھیں 75% پچھلی ویو کے برابر تو تھے. اب یہ ضرور ہے کہ 7 دسمبر کے ہفتے کے بعد تھوڑی سی کمی یا تھوڑی سی ٹھہراؤ آیا ہے, لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس میں فردر کمی نہیں دکھتی نظر آ رہی. وہ جس لیول پہ پچھلے 2 ہفتے پہلے تھا ابھی بھی تقریباً اس لیول پہ چل رہا ہے. چاہے آپ پرسنٹیج پازیٹیوٹی دیکھیں, ٹیسٹ کے نمبرز دیکھیں, پازیٹیو ٹیسٹ کو دیکھیں, ہاسپٹل کا فل اپ دیکھیں. سو ان سمری جو پہلی ویو کی نسبت دوسری ویو جو ہے اس کی پیک تھوڑی سی نسبتاً کم تھی, لیکن یہ کافی عرصہ چل رہی ہے اور ابھی تک نیچے آتی مکمل طور پہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, چلے یہ ایٹ لیسٹ کلیئر ہو جائے لوگوں کو, لیکن کیونکہ ایک وہ بھول بھی گئے نا اکثر لوگ کہ جی کووڈ ایگزسٹ بھی کرتا ہے, یہ بتانا ضروری ہے. اچھا, یہ جو دوسرا برطانیہ سے جو نیا میوٹیٹڈ یہ آیا تھا, ایک کیسز آئے تھے جو ایک اسٹرین تھا, وہ کنٹین کر لیے گئے ہیں؟ وہ جو کیسز تھے ان کو ہم نے بر وقت تشخیص کر کے وہیں پہ اس کو روک لیا ہے, یا آپ کو کوئی خیال ہے کہ یہ اور جگہ پہ بھی شاید سامنے آ سکتا ہے؟ اس وقت تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اوپر امیڈیٹ میجرز کیے گئے ہیں وہ ابھی تک تو کامیاب ہیں, لیکن کیا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اضافی جگہوں سے دریافت ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب تو آئندہ آنے والے دن بتائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 40 سے زیادہ ملک ہیں جہاں یہ اسٹرین ڈسکرائب ہو چکا ہے. برطانیہ میں تو یہ عمومی اسٹرین بن گیا نا, یہ پریڈومیننٹ اسٹرین بن گیا, زیادہ تر انفیکشن جو نئی آ رہی ہیں وہ اسی کے ذریعے دکھ رہی ہیں. تو باقی ملکوں میں اکا دکا یا ہینڈ فل کیسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا یہ باقی ملکوں میں بھی پریڈومیننٹ اسٹرین بننے کی پوٹینشیل رکھتا ہے؟ یہ رکھتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ ہر آخری کیس کو یا ہر آخری پیشنٹ کو جا کے نہیں پکڑ سکتے کیونکہ ایپیڈیمکس میں سپریڈ ہوتا ہے. ہم نے کیا میجرز لیے وہ بڑے سمپل تھے. جب پتا چلا تو اس کے اگلے ہی دن سے کچھ ریسٹرکشنز عائد کر دی گئیں ٹریول کے اوپر, ان باؤنڈ ٹریول پہ, جو ایگزسٹنگ ریسٹرکشن سے ذرا سخت تھیں. یعنی پہلے یہ تھا کہ جو بھی لوگ آ رہے تھے پاکستان کے اندر ان پہ شرط تھی کہ وہ اگر زیادہ پازیٹیوٹی والے ملکوں سے آ رہے ہیں تو وہ آنے سے پہلے ٹیسٹ کرائیں 96 گھنٹے پہلے. تو انگلینڈ کے UK کے کیس میں یہ کیا گیا کہ اس 96 گھنٹے کی ونڈو کو نیرو کر کے 72 گھنٹے کر دیا گیا, اور یہ بھی کہا کہ آنے کے بعد دوبارہ بھی ٹیسٹ کرنا. اچھا, اور جو اس سے گزشتہ 10 دنوں میں آ چکے تھے لوگ UK سے, ان کو ٹریک اور ٹریس کیا گیا, ان کو ٹیسٹ کیا گیا. ان میں جب اس کو ڈھونڈا گیا تو ہمارے پاس چند ہینڈ فل آف کیسز ہیں جن میں وہ اسٹرین یا ویریئنٹ جو ہے وہ موجود تھا. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, ویکسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس پہ ذرا بتا دیجئے کہ اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہے, کون کون سی ویکسین میں ہم انٹرسٹڈ ہیں, کون سی ہم نے بک کرا لی ہے, اور کتنے اس کے ہم خرید رہے ہیں, وہ کب تک آئے گی, یہ ذرا سم اپ کر دیں. تقریباً 5 مختلف قسم کی جو ویکسین کی ٹائپس ہیں ان کے ساتھ ایکٹیو گفتگو ہماری جاری ہے, 5 یا 6 کہوں گا. اس میں چائنیز ویکسینز بھی ہیں, روسی بھی ہے, اور جو ویسٹرن ویکسینز ہیں وہ بھی ہیں. تو تقریباً ہر قسم کی اور ہر نوعیت کی ویکسین جو ہے اس کو فراہم کرنے کی ایفرٹ ہو رہی ہے. اس میں جو سب سے زیادہ پیش رفت جس معاملے پہ ہوئی ہے, جس پہ ڈیسیجن ہو چکا ہے واضح طور پہ, وہ آپ کے سامنے ہم پبلک ڈومین میں رکھ چکے ہیں, وہ میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. تو تقریباً 5 لاکھ جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس میں ڈپلائمنٹ کے لیے آپ کو ہر کے لیے 2 ڈوزز چاہیے, تو وہ 1 ملین ڈوزز بن جاتی ہیں, 10 لاکھ ڈوزز. تو تقریباً 1.1 ملین یعنی 11 لاکھ ڈوزز جو ہیں اس کو پروکیور کرنے کا فیصلہ ہو گیا, اور ان کے ساتھ اب ڈائریکٹلی گفتگو ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر فائنل فیصلہ کہ وہ کب اور کتنی ڈوزز ہمیں کس ٹائم فریم میں دیں گے وہ اگلے اس ہفتے کے اندر ہمیں امید ہے کہ پتہ چل جائے گا. یہ ایک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور چائنیز ویکسین ہے جس کے ٹرائلز چل رہے ہیں, اور اگر وہ ٹرائلز مفید ثابت ہوتے ہیں, فیز 3 ٹرائلز, تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم جو ہے اس کو بھی اپنی جو لسٹ آف آپشنز ہے اس میں شامل کر لیں گے. اس کے علاوہ رشین ویکسین کے لیے بھی ہم نے فیز 3 ڈیٹا مانگا ہے, انہوں نے کچھ پرووائڈ کیا ہے. اس کو ہمارے ایکسپرٹس آج کل دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا مستند ہے, تاکہ اس کے مطابق اگلا فیصلہ کیا جا سکے. پھر یہ جو ویسٹرن ویکسینز ہیں ان کو بھی آبٹین کیا جا رہا ہے. اب ویکسین کو آبٹین کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بتانا بڑا ضروری ہے. ایک وہ ہے بائیلیٹرل سے مراد یہ کہ جب ہم کسی کمپنی کے ساتھ براہ راست بات کرتے ہیں, اور دوسرا ہے ایک تھرڈ پارٹی فیسلٹی ہے جس کو کوویکس بولتے ہیں, جو ایک گلوبل الائنس ہے ویکسینز کے لیے, انہوں نے بنا رکھا ہے. اور اس کا آسانی یہ ہے کہ وہاں بہت سی مختلف ویکسین مینوفیکچرر سے جو بھی WHO سرٹیفائڈ ہوں یا ان کے اپنے معیار پہ اترتے ہوں, اس کو وہ
بلک میں خرید کے اور پھر لو مڈل انکم کنٹریز جو ہیں ان کو وہ دیتے ہیں. تو یہ جو ان ممالک کے تقریباً 20% پاپولیشن کو انہوں نے فری کور کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. تو یہ دو مین سورسز ہیں, یعنی حکومت کی ذریعے جو ہم بائیلیٹرل ڈائریکٹ کمپنی سے خریدیں گے, اور دوسرا جو وہ کوویکس فیسلٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو سرکاری سورسز ہو گئی نا. آبویسلی حکومت فی الحال ہمیں اپنی معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے, اپنی اوقات بھی کیا لفظ استعمال کروں, کہ ہم پوری پاپولیشن کو شاید سرکاری طور پہ ہم ویکسینیٹ نہیں کر پائیں گے. ماشاءاللہ ایک تو پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, تو پھر یہ جو دوسرے پرائیویٹ طریقے سے ویکسینز یہاں پہ آئیں گی, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. وہ ٹائم لائن یا وہ ٹائم فریم کوئی باتیں طے ہو رہی ہیں؟ پھر ان کی پرائسز کو کیسے انشور کریں گے کہ کوئی یہاں پر لے آئے تو پھر وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا لوٹنا مت جائے, آپ پیسے باہر نہ ہو جائیں. اچھا ایسے ہے کہ دو مین طریقے تو میں نے آپ کو بتایا سرکار کے, ایک وہ جو فری کوویکس والا, اور ایک وہ جو گورنمنٹ خرید کے داموں سے خرید کے پاپولیشن کو دے گی. تو ہماری تو امید ہے کہ ہماری بیشتر پاپولیشن انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے کور کریں گے. تو باوجود اس کے جو آپ نے بات کہی, اور میں بھی سمجھتا ہوں وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں ہم نے وہ بھی دیکھنے ہیں, لیکن یہ ایک اہم معاملہ ہے. اس لیے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت $150 ملین مختص کیا, اور ہمیں کہا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ اگر آپ کو اور پیسے چاہیے ہوئے, کیبنٹ نے کہا, تو ہم آپ کو اور بھی دیں گے, اپنی اگلی درخواست دوبارہ لے کے آئیے گا اگر یہ پیسے استعمال ہو گئے. تو انشاءاللہ کور کافی ساری پاپولیشن ہو جائے گی. دیکھیے 200 ملین ہماری پاپولیشن ہے, اس میں سے 18 سے نیچے عمر کے جو ہیں وہ 100 ملین کے قریب لوگ ہیں, اپروکسیمیٹلی آدھے. تو تقریباً 100 ملین پاپولیشن ہے جو آپ کی ایلیجیبل پاپولیشن ہے اس کے لیے. اور 100% پاپولیشن کبھی کور نہیں ہوتی, کئی دفعہ لوگ نہیں بھی لگواتے. تو آپ اگر 70-80% پاپولیشن کو کور کر لیں تو وہ اچھا خاصا نمبر ہے. اس میں سے 20% تو سیدھا جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن کا وہ گاوی سے کور ہوگا, باقی پرچیز سے. جو تیسرا بات ہے وہ بھی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ خود پیسے دے کے دے سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اس کو ہم آسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ تمام ویکسینز جن کا جو ایک معیار کے مطابق اتر رہی ہیں وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں, یہاں لے کے آئیں. ان کی پرائس ہم ان سے چیک کر لیں گے, اس کو فکس کریں گے انٹرنیشنل معیار کے مطابق, تاکہ اگر 2-4-5% 10% لوگ جو ہیں جو خود خرید سکتے ہیں ویکسین اور خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگوا سکتے ہیں. لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب کچھ میسیجز ایکچولی مجھے لوگوں نے ریچ آؤٹ کیا, انہوں نے بتایا کہ ان کو میسیجز آ رہے ہیں کہ 1166 پہ کال کر کے ویکسین کے لیے رجسٹر کروائیں. یہ کیا یہ صحیح ہے, یہ مرحلہ یہ صحیح طریقہ کار ہے, یا یہ کوئی فراڈ بھی ہوتا ہے نا؟ میں نے کہا ذرا آپ سے آفیشیل کنفرمیشن یا وہ ڈینائل لے لیں اس پہ. جی 1166 تو سرکاری نمبر ہے, لیکن میں بتاؤں دو چیزیں ہیں جس کو لوگ کنفیوز کریں. ایک تو وہ ایک کینسینو بایو ہے جو کہ چائنیز ویکسین ہے, جس کا ٹرائل ہو رہا ہے پاکستان میں, بہت اہم ٹرائل ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی بھی نظر لگی ہوئی ہے کہ چائنا کی ایک اہم ویکسین کا جو بہت بڑا ٹرائل ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پاکستان میں اس لیول کا یہ ویکسین کا پہلا ٹرائل ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سائنسی معیار سے بھی, لیکن آف کورس اس سے بھی. تو وہ ٹرائل ہے, اس میں آدھے لوگوں کو ویکسین لگے گی, آدھے کو پلیسیبو لگے گا, تو وہ تو ٹرائل ہے. تو کچھ تو لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں ویکسین لگ رہی ہے, یہ کیا لگ رہا ہے. تو یہ بتانا لازم ہے کہ یہ ٹرائل ہے, اس میں آدھے لوگوں کو ویکسین ہوگی, دوسروں کو نہیں ہوگی. یہ ظاہر ہے ٹرائل بلائنڈڈ ہوتا ہے, تو جب تک وہ ٹرائل ختم نہیں ہوتا یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کو ویکسین لگی تھی اور کس کو پلیسیبو لگا تھا. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. اس کے علاوہ جو لوگ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے وہ ایک سافٹ ویئر لانچ کیا ہے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے, باقی پاپولیشن کے لیے, تاکہ ہم ایک منظم طریقے سے اس ویکسین کو ڈپلوائے کر سکیں. تو اس میں ہم جو اپنے ہمارے پروونشل ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں, پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو کہہ رہے تھے کہ تمام رجسٹرڈ ڈاکٹرز, فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز, نرسز, ان سب کے نام اپنے NICs وغیرہ کے ساتھ اپلوڈ کریں, تاکہ جو ہی یہ ویکسین اویلیبل ہوتی ہے پھر ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے اور ہم فٹافٹ اس کا استعمال کرنا شروع کر سکیں. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, کیونکہ اب یہ جب ویکسین آنی ہے تو پھر اپنے عوام کو کنونس بھی کرنا ہے. ابھی ہم پولیو کے اوپر ہی کنونس کر رہے ہیں, 20 سال ہو گئے, لیکن اس سے متعلق جو متس ہیں, کنٹروورسیز ہیں, وہ تو پوری دنیا میں ہی ہیں. سو یہ آگہی پروگرام بھی ہوگا, تو یہ اس پہ بھی میرا خیال ہے کام شام جو ہے وہ ساتھ ہو رہا ہے, یا پھر اس وقت ہوگا, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کا کام ہو رہا ہے جی, ساتھ سے اس کی کیمپین تیار ہو رہی ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دینے کی, اور جو مس انفارمیشن ہے, جو غلط انفارمیشن ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سے بھی رابطہ کریں گے. آپ کی بھی مدد درکار ہوگی اس کا معاملے میں. جیسے آپ نے جب اس سیگمنٹ شروع ہوا تو پہلی بات آپ نے ملکہ برطانیہ کا ذکر کیا کہ عام طور پہ وہ اپنی میڈیکل معاملات پرائیویٹ رکھتے ہیں, لیکن اس معاملے میں انہوں نے یہ چیز واضح کی کہ انہوں نے اس کا بچاؤ کا ٹیکہ لگایا ہے, صرف لوگوں کو یہ تسلی اور کانفیڈنس دینے کے لیے. ابھی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کس جگہ کے ٹیلی ویژن پہ, کہ کسی ایک عرب ملک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی
ٹیکہ لگوایا میرے خیال سے سعودی عرب کے. تو 100 بادشاہ جو ہیں, تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کانفیڈنس ایگزوٹ کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ جب پاکستان میں بھی یہ دستیاب ہو جائیں گے ٹیکے اگلے چند دنوں اور ہفتوں میں, تو مجھے امید ہے کہ ہمیں یہ کیمپین ہم کریں گے بھی, اور اس کیمپین کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے. ویکسین ریٹ کے حوالے سے بتا رہے تھے, کووڈ کی لہر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے. سر, امریکن الیکشن جو اس کے نتائج کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال ہے. امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کے ویژولز دیکھنا اور پھر اس کے آگے جو کنٹروورسیز جنریٹ ہو رہی ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے اس طرح کے مناظر کبھی امریکہ کے جو ایوان ہیں ان کے اندر دیکھیں گے. اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں, وہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہوتے ہیں, وہ کانگریس کے اوپر چڑھ دوڑے اور ٹرمپ کے سپورٹرز نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا, توڑ پھوڑ کی. وہاں ایسے مناظر دیکھنے کو ملے جو شاید امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا, ان کی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے. ایسے مناظر ہم یوزلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں, وسطی ایشیائی ممالک میں, مشرقی یورپی ممالک میں, اور کچھ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہم نے کبھی دیکھا کہ اس طرح سے جو الیکٹڈ ایوان ہیں ان کے اوپر کس طرح سے لوگ دھاوا بول دیتے ہیں. لیکن یہ جو بائیڈن ہے, جو امریکہ کے صدر, فائنلی اس پورے ہلڑ بازی کے بعد اب وہ کنفرم بھی ہو گئے ہیں. انہوں نے ان مظاہرین کو فسادی, باغی, دہشت گرد, پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا, جبکہ ٹرمپ صاحب اپنے سپورٹرز کو کہتے رہے کہ آپ لوگ بہت اسپیشل ہیں, لیکن اب آپ واپس چلے جائیے. تو اس کے بعد بڑی کنٹروورسی ہے, کیونکہ جو اسپیکر نینسی پیلوسی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صدر ٹرمپ کو عہدے سے ہٹا کر خود صدر کے عہدے پہ آ جائیں, چونکہ وہ انفٹ ہیں. پھر ان کے پاس یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ ذہنی طور پہ غیر متوازن صدر ہیں, فوجی حملے یا جوہری حملے کا حکم دے سکتے ہیں. مطلب امیجن امریکن صدر کے بارے میں وہاں پہ اسپیکر صاحبہ پینٹاگون کو ایک خط لکھ رہی ہیں. سو لٹرلی یہ کسی بھی فلم کے اسکرپٹ سے کم نہیں ہے. لیکن یہاں پر امریکی نظام کی خوبصورتی آپ دیکھیے کہ جب اگر ایک توازن جب ختم ہوتا ہے یا شفٹ ہوتا ہے تو باقی ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے, معاملات کو بالکل واپس اپنے رستے پہ لانے کے لیے. سو 20 جنوری تک کیا پیش رفت ہوتی ہے, امریکی صدر کا مواخذہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگ لگا رہے ہیں بہت سارے لوگ, ان کے وزیر تعلیم, وزیر مواصلات, ڈپٹی مشیر برائے قومی سلامتی, یہ تمام لوگ جو ہیں اب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, پر پریشان کن ہے. اور تو اور سوشل میڈیا جن کے وہ بہت پاپولر ایک یوزر تھے, سابق صدر ٹرمپ جو ہے, صدر کو تمام عمر صدر لکھا جاتا ہے, اس نے بھی ان کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے اور بلاک کر دیا گیا ہے انہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کے حصے میں, ڈین ہے بوسٹن یونیورسٹی کے, پھر اس کے علاوہ ان معاملات پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. عادل صاحب, بڑا مذاق آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, جہاں پاکستانی جو ہے, ایک تو ہمارا سینس آف ہیومر بڑا کمال ہے نا, تو ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھا ہی ہوگا کہ بھئی ہم نے اپنی خالہ کو فون کر کے کہہ دیا کہ اب امریکہ نہیں آئیں گے ایسے ملک کے اندر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی. لیکن بہرحال یہ کیا مناظر ہیں اور اب آگے کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی یا تھوڑا بھی اور تماشا دیکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے؟ جی دیکھیں, یہ مذاق یقیناً ہے, وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, دوسری جگہ پہ بھی ہے, لیکن سچی جو سیریس بات ہے وہ یہ کہ ایک طرح سے امریکن جمہوریت کا مذاق بن گیا, اور وہ بڑی سیریس بات ہے. وہ نہ صرف امریکہ کے لیے سیریس بات ہے, وہ دوسروں کے لیے بھی سیریس بات ہے, کیونکہ امریکہ جب چھینک مارتا ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑے گہرے ہوں گے, نہ صرف امریکہ پہ. ہمارا سینس آف ہیومر تو ہے سو ہے, لیکن سینس آف آئرنی زیادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز تو نہیں کہ جس میں ہم مقابلہ. لیکن جو سچی بات ہے, اگر ایک جملہ جو آپ نے بڑا اچھا آپ نے کہا کہ لگتا تھا کہ فلم ہے, اگر یہ لگتا تھا کہ فلم ہے تو یہ فلم کا ٹریلر ہے. یہ جو ہوا پچھلے اس ہفتے, یہ اختتام نہیں ہے, یہ آغاز ہے اس ٹوٹ کا, یہ نشانی ہے اس ٹوٹ کی جس کا نام اس وقت امریکن سیاست ہے. یہ جو آپ نے کہا بھی یہ آغاز ہے, تو ابھی آگے کیا ہوگا اگلے 10-11 دن میں؟ جو صدر ٹرمپ ہیں, مواخذے کی طرف بات جا سکتی ہے کیا؟ ان کے اختیارات کچھ کم کر دیے جائیں گے یا وہ 10-11 دن گزار لیں گے؟ ابھی امیڈیٹلی کیا ہونے ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پہ؟ کامنٹیٹرز کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ جی, ایک تو اگلے 11 دن کی بات ہے, اور پھر اگلے 4, 10, 20 سال کی بات ہے. اور 11 دن کی بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں یہ ایک اصل گفتگو بن گئی ہے کہ جناب یہ جو ایک شخص وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے, یہ اگلے 11-12 دن میں کیا کر سکتا ہے.
اور یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے جو انہوں نے پچھلے 11 دن میں یا پچھلے 4 سال میں کیا ہے. اس کے بعد اب ایک ڈر یہ ہو گیا ہے کہ خصوصاً کیونکہ اب وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں, خصوصاً کیونکہ ان کا غصہ ایسا ہو گیا ہے, خصوصاً کہ ان کی جو پرسنالٹی ہے, انڈیویجولزم ایسا ہے, کہیں کوئی ایسا کام نہ کر گزریں جس کا دنیا پہ اور امریکہ پہ بہت ہی گہرا, مثلاً امریکن صدر کے پاس ایک طاقت ہے کہ وہ پارڈن کر سکتا ہے, معافی دے سکتا ہے کسی کو بھی تمام فیوچر جرائم سے. اور اب تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو دے دیں گے, کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت سے کیسز ہیں, اپنے خاندان کو دے دیں گے اور دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ بھی سوال ہے کہ جناب امریکن صدر کے پاس نیوکلیئر کوڈز ہیں, دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے, وہ صرف امریکہ کے صدر نہیں ہیں, وہ کمانڈر ان چیف ہیں. سو ان تمام سوالوں کی وجہ سے اب سوال یہ کہ کیا کیا جائے, کیا کچھ ہوگا, آئی ڈونٹ نو. لیگلی وقت بہت کم ہے, لیکن جو اصلی اثر ہے وہ امریکہ کی آئندہ سیاست پہ آئے گی. جو ٹوٹ ہے یہ ختم نہیں ہو جائے گی 20 جنوری. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو نظام ہے 250 سال کی ایک توڑ پھوڑ اور بڑے ایک دیر پا پیچیدہ عمل کے بعد یہاں تک پہنچا ہے, تو اگر اس میں ایک آدھ کوئی شخص اگر انہنجڈ بھی ہے تو پھر کیا یہ جو نظام ہے یہ اس خلا کو پر نہیں کرے گا, یہ کسی طریقے سے اس کو آگے سموتھ ٹرانزیشن کے بعد تک جائے گی چیز اس طرح سے, یا کچھ اور ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ابھی کچھ ٹوسٹ ہیں کہانی میں؟ ٹوسٹ تو بہت ہے, ٹوسٹ یقیناً بہت ہے, اور نظام کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, جس میں سے کئی چیکس اینڈ بیلنسز ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اب ان پہ اگر وہ ٹوٹے نہیں ہیں تو ان پہ زد پڑ گئی. سو ایک طرح سے یہ جمہوریت کا بھی امتحان ہے کہ 21ویں صدی میں جب جمہوریت, اور مثلا آپ نے ذکر کیا ٹویٹر نے ان کو بین کر دیا, ایک طرح سے یہ مذاق لگتا ہے. دیکھیں کوئی اور ملک ہوتا نا, اس میں ایک اگر لیڈر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا تو ہم دیکھتے کہ ٹینک آ گئے, ہم دیکھتے کہ جی پارلیمنٹ نے ان کو کچھ کہہ دیا, ہم دیکھتے کہ کوئی بڑے آئے انہوں نے کہا جناب سائڈ پہ ہو جاؤ, ریزائن کر دو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہاں کیا ہوا کہ ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند ہو گیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول کمپنی کے پاس بھی اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے اس کو اس لیے روک دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طاقت کا سب سے بڑا منبع ان کا سوشل میڈیا, نہ صرف اشتعال دلانے کا لیکن ان کی پولیٹیکل پاور کو. اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے, یہ ہم دوسرے ممالک میں کچھ حد تک شاید ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں, بھارت میں, پاکستان میں, بھارت. اور تو ان اے وے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف امریکہ کی کہانی نہیں ہے. آپ اگر بھارت کا آپ نے ذکر کیا, بھارت میں اسی قسم کی جمہوریت کے سوال اٹھ رہے ہیں. وہاں ایشو جو ہے وہ میجورٹیرینزم ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنی میجورٹی لے کے آ گیا کہ بلڈوزر پھینک دے بہت سی قوموں میں اپنے ملک کے اندر. سو اس قسم کے جو سوال ہیں, دیٹ از دا بگ کوشچن ہیئر. اگلے 11 دن میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے. یہ شاید امریکیوں کے لیے بھی نیا تجربہ, انہیں بھی نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو خود نہیں پتا وہ 11 دن میں کیا حال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.